या खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहायत ही इज़्ज़त व अज़मत व रिफ़ात के लायक सामईन अज़ीम मोहतरम, ये अल्लाह का हम पे बड़ा फ़ज़्ल व करम व एहसान है और ये अल्लाह की बड़ी ज़रा नवाज़ी है, बहुत बड़ा एहसान है कि उस रब ने हमें फिर वही अय्याम, फिर वही माह सय्याम अता किया है कि जिसकी उम्मीद लिए, जिसकी आस लिए हम में से बेशतर इंसान मुसलमान, हमारे अज़ीज़ व क़ारब, हमारे दोस्त अहबाब इस दुनिया से चले गए, जो गुज़श्ता रमज़ान हमारे साथ सहरी करते रहे, हमारे साथ इफ्तारी करते रहे, हमारे साथ कुरान की बातें करते रहे, सदका व खैरात की बातें करते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके मुक़द्दर में दोबारा ये रमज़ान का महीना नहीं किया। ये हमारी खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है और इस चीज़ पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दो लोग मुसलमान हुए और उनमें से एक बंदा बड़ी नमाज़ें पढ़ने वाला, अल्लाह का बड़ा ज़िक्र करने वाला और अल्लाह की राह में बड़ा जिहाद करने वाला था। हत्ता कि वो अल्लाह की राह में जिहाद करते करते शहीद हुआ और अल्लाह के हुजूर जा पहुंचा और उसके साथ जो मुसलमान हुआ था वो बंदा 1 साल तक उसके बाद ज़िंदा रहा। और सैयदना अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में वो दोनों बंदे नज़र आए और मैंने देखा कि वो जन्नत में जा रहे हैं। जो बंदा 1 साल उस शहीद के बाद ज़िंदा रहा, वो बंदा मुझसे पहले जन्नत में चला गया। कहने लगे, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो शहीद था, जिसका मुकाम बड़ा आला व अरफा था, वो उस बंदे के बाद जा रहा है जो बंदा तभी फोत हुआ है। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बातों का पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस चीज़ पे ताज्जुब करते हो कि एक शहीद बाद में जन्नत में दाखिल होता है और दूसरा बंदा मरने के बाद जो उसके बाद फोत हुआ है वो पहले जन्नत में जाता है। क्या तुम ये नहीं जानते कि वो 1 साल बाद तक ज़िंदा रहा है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल हमें पता है कि वो बंदा ज़िंदा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उसने रमज़ान का महीना नहीं पाया था? क्या उसने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे? क्या उसने रमज़ान के महीने में कुरान नहीं पढ़ा, ज़िक्र व अज़कार नहीं किए, नवाफिल नहीं पढ़े, नमाज नहीं पढ़ी? अहबाए किराम ज़ुवानुल्लाह अलैहिम अजमईन फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक उसने सब कुछ किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रमज़ान के रोज़े रखता है, जो नमाज़ें पढ़ता है, ज़िक्र व अज़कार करता है और इसका हक़ अदा करता है, अल्लाह ताला के यहाँ मुकाम ये है कि शहीद से पहले जन्नत में दाखिल करता है। ये देखिए हमारी खुशबख्ती है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका फ़राहम कर दिया है और इसका शुक्र ये है कि इन अय्याम की कदर करें, इनको गनीमत समझें, इनको यही समझें कि शायद हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है। और मुमकिन है कई लोग जो रमज़ान के चाँद के तुलू होने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी का सूरज ग़रूब कर दिया। अल्लाह ताला ने हमें फिर भी आबो ताब से ज़िंदा रखा है, सेहत व सलामती से ज़िंदा रखा है और ये अय्याम अल्लाह ताला ने नायत फरमाए हैं और इनकी हमें शुक्रगुज़ारी अल्लाह की करनी चाहिए, इनकी कदर करनी चाहिए। अब इस हवाले से हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से नमाज तरावी में ये एक पारा सुना है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये पहला पारा है कुरान मजीद का। गो कि इसमें आयात ऐसी भी हैं जो पहले नाजिल नहीं हुई, इनसे पहले आयात और नाजिल हुई थी, लेकिन इनकी इब्तिदा अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा से की है और सूरह फातिहा का मतलब होता है खोलने वाली। अल-फत से है मतलब खोलना, और ये कुरान मजीद का खुलासा और तफसीर है। अल्लाह ताला ने इसमें तौहीद बयान की है, अपनी अज़मत बयान की है। अल्लाह ताला इस हवाले से क्या फरमाते हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक ऐसी सूरत है कि जब ये नाजिल हुई तो अल्लाह ताला ने आसमान का एक दरवाज़ा खोला और जब दरवाज़ा खुला तो एक आवाज़ आई और एक ऐसा फ़रिश्ता दुनिया में आया जो आज से पहले कभी दुनिया में नहीं आया था। और आसमान का वो दरवाज़ा खुला जो आज से पहले कभी नहीं खुला था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्ते ने आके मुझे सलाम किया और फरमाया कि आपके लिए खुशखबरी है और 2 नूर हैं,
ایک سورہ الفاتحہ ہے اور دوسری سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نور بنا کے دیے ہیں، اور ایسا فرشتہ لے کر آیا دنیا میں جو اس سے قبل دنیا میں نہیں آیا تھا۔ سورہ فاتحہ کی اس قدر اہمیت و فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یعنی یہ نماز کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ انسان پورا قرآن پڑھ جائے، انسان جتنے مرضی ذکر و اذکار کر جائے، جتنی مرضی لمبی نماز پڑھ جائے، لیکن سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اللہ کے ہاں اس نماز کی کوئی قدر و اہمیت نہیں۔ اس قدر اہمیت کی حامل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے درمیان اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ آدھی اللہ کے لیے ہے سورہ فاتحہ، اور آدھی انسان کے لیے ہے جو اس کے لیے پڑھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دیتا ہے، اس کے بعد ہمارا مشترکہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ پھر جو پہلا حصہ اس سے ہوتا ہے وہ میرے لیے ہے، جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے۔ اور میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ مجھے اپنا بندہ بنا کے رکھ، یا اللہ مجھے جنت عطا کرنا، یا اللہ مجھے صراط مستقیم عطا کر، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اور اس کی دنیاوی، دینی، روحانی تاثیر بھی ہے کہ ایک صحابی بلکہ قافلہ جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جب آتا ہے، صحابہ اکرام ایک شکایت کرتے ہیں کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا سردار بنا کے بھیجا تھا، اس صحابی نے کیا کیا ہے کہ ایک سردار کو دم کیا ہے جو کفار کا سردار تھا، تو اس کے بدلے میں انہوں نے 30 بکریاں لی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا کہ ایسا معاملہ ہے، فرمانے لگے ایسا ہے، اس بندے کو بچھو نے کاٹا تھا، آرام نہیں آتا تھا، میں نے دم کیا، اللہ نے آرام دے دیا اور میں نے 30 بکریاں لے لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پڑھا تھا تم نے؟ کہنے لگے میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کی وجہ سے اسے شفا عطا کر دی۔ آج ہم وبا کی حالت میں ہیں، پریشان ہیں، اور ہر بندہ دوائیوں پہ لگا ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا قرآن پڑھے، احادیث پڑھے، اللہ کا فرمان پڑھے، قرآن پڑھ کے خود پہ دم کرے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، اس کے سبب سے اسے شفا عطا کر دیں گے۔ قرآن سے ہم دور ہیں، باقی اور بھی اس کی فضائل اور فضیلتیں ہیں۔ اب سورہ بقرہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا، بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے۔ اس میں ایک اہم واقعہ بیان ہوا ہے گائے کے حوالے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر پہ نہ تو کوئی جادو کر سکتا ہے اور نہ ہی کبھی شیطان جا سکتا ہے اس گھر میں۔ جس گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ہم پیروں فقیروں کے پاس دوڑتے ہیں، دم درود والوں کے پاس دوڑتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، ہر طرح کی پریشانیاں ہیں، خود پہ جادو ٹونے کی ہم پریشانی میں لائق ہیں۔ وہم چھایا ہوا ہے ہم پہ کہ ہم پہ جادو ٹونا ہو گیا ہے۔ اگر سورہ البقرہ روزانہ کی بنیاد پہ پڑھی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نہ کبھی اس گھر میں شیطان آئے گا اور نہ ہی کبھی اس گھر پہ جادو کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے فضائل، اور اس میں کیا اللہ نے بیان کیا ہے؟ پہلی چیز اللہ نے جو بیان کی وہ 5 قسم کے انسانوں کا اللہ تذکرہ کیا ہے، ان میں 3 گروہ تقسیم ہوتے ہیں۔ پہلا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا مومنین ہیں، وہ لوگ جو اللہ پر غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، یہ مومن لوگ ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا، اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں، منہ پہ کچھ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے لیکن اندر کھاتے وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی بد خصلت کا ذکر کیا ہے۔ مومنین کی صفت ہے نماز پڑھنا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اسی طرح اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرنا، یہ مومنین کی صفت ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں مومن وہ بندہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، صرف وہی بندہ مومن ہے۔ جو بندہ منہ سے کلمہ کہتا ہے، مسلمانوں والا نام ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، صرف وہی بندہ مسلمان ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اور وہ سمجھتا ہے صرف یہی چیز ہمیں جنت میں لے جائے گی، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں۔ اللہ کے ہاں مومن کی مثال یہ ہے کہ ہر چیز کی وہ قدر کرتا ہے، خدمت خلق بھی کرتا ہے، مخلوق سے بھی اچھا معاملہ ہے، اللہ سے بھی اچھا معاملہ ہے۔ ہم لوگوں کو عزیزتیں دے کے، دھوکہ فراڈ کر کے، سارا کام کر کے، ملاوٹیں کر کے، بے ایمانی کر کے، لوگوں کا مال چھین کے کھا کے نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں ہمیں بخشے جائیں گے، وہ مومن بندہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے
کہ کیا کیا خصلتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے کہ وہ نہ تو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں نہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں جو منافقین ہیں، اور جب وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں، جب بھی وہ بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو منافقین کی نشانیاں ہیں، اور کافر وہ ہیں جو آیات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے۔ انجانے میں ہم بھی کہیں کفر کے حد تک چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کفر کے درمیان اور نماز کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ ایک مومن اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کفر والا کام کرتے ہیں، ہمیں خود بھی بچنا چاہیے اس سے حال ہے۔ دوسری چیز جو اللہ نے بیان، اعجاز قرآن کا ایسا اعجاز ہے، اللہ بیان فرماتے ہیں ایسی قرآن جیسی کتاب پوری دنیا مل کے نہیں لا سکتی، ایک آیت تک نہیں لا سکتی جو اللہ نے بیان کر دی ہے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی تاثیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، اور قرآن پڑھنے والے کو کل قیامت کے دن قرآن اللہ کے ہاں اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن پہ ثواب ملتا ہے، اور ہم سمجھتے صرف ثواب ملتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے یہ صرف ثواب کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اس کا ترجمہ سیکھیں، رمضان ہے، اپنا شیڈول طے کریں، نماز کا صحیح کریں، اپنا قرآن صحیح کریں، اپنے ذکر اذکار صحیح کریں، اپنے شیڈول میں یہ چیزیں شامل کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تیسری چیز جو بتائی ہے وہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے عظمت عطا کر دی، ان سے سجدہ کروا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور سبب یہ تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا۔ اور ہم علم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے اسکول پڑھتے ہیں، یونیورسٹی کالج پڑھتے ہیں، یہ علم ہے، وہ فن ہے، علم نہیں ہے۔ جو بندہ ڈاکٹری میڈیکل کا علم حاصل کرتا ہے وہ ڈاکٹر بنے گا، جو انجینئرنگ کا علم حاصل کرتا ہے وہ انجینئر بنے گا، لیکن جو قرآن پڑھتا ہے وہ اصل میں علم حاصل کرتا ہے۔ جو حدیث پڑھتا ہے وہ قاری بنے گا، عالم بنے گا، اس پہ جب تک عمل نہیں کرے گا جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ علم ہے قرآن و سنت کا۔ اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے بے شمار نعمتیں عطا کی، حتیٰ کہ آسمان سے من سلوا اترا کرتا تھا، بنا بنایا کھانا انہیں ملتا، لیکن وہ اتنے ناشکرے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں گا، اگر میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اللہ کے یہ رمضان بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے نمازیں پڑھی جائیں۔ اور پانچویں چیز اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ وہ بڑے نیک و پارسا سے توحید والے تھے، ایک بت تراش کے گھر میں پیدا ہوئے، بت بنانے والے کے گھر میں پیدا ہوئے، بت بیچنے والے کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے ایسا مواحد بنایا کہ اللہ کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں پوجا، حتیٰ کہ عذاب ان کو دیا گیا، حتیٰ کہ ان کو سزائیں دی گئی، انہیں آگ میں کودنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سنت کو، حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کی سنت کو لازمی قرار نہیں دیا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جتنے بھی پہلے انبیاء گزرے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تورات کے کچھ اوراق لے آئے، کتاب کے کچھ اوراق لے کے آئے، پڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، اس کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روک دیا، نہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام، اگر دوسرے پیغمبر بھی آ جائیں تو وہ میری پیروی کریں گے، وہ کسی اور پیغمبر کی پیروی نہیں کر سکتے، میری بھی پیروی کریں گے، اور جو میری پیروی نہیں کرے گا، میرے علاوہ ہٹ کے کسی پیغمبر کے پیچھے چلتا ہے تو وہ بندہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، خواہ وہ عیسائی ہوں، اسرائیل ہوں، جو یہودی ہیں، اگرچہ وہ انبیاء کو مانتے ہیں، اپنے جو موسیٰ علیہ السلام کو یہودی مانتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اگر ان کی تعلیمات میں بھی عمل کرتے ہیں اس کے باوجود وہ جنت میں نہیں جا سکتے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن کیا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان و عظمت دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، اور ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں نہیں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا سنایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی پہ لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔